बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, इस बात की सच्चाई से इनकार करना नामुमकिन है कि पाकिस्तान पिछली कई दिहाइयों से दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क होते हुए भी दहशतगर्दी के खिलाफ एक कामयाब तरीन जंग लड़ रहा है और जो डू मोड की एक लटकती हुई तलवार थी उस फेज से निकलने में बहुत हद तक कामयाब भी हो चुका है। यूनाइटेड नेशन की जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट है हालिया जो अभी आई है वो इस पे खुल के बोल रही है कि अफगानिस्तान में जो मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खिते का जो अमन है उसको तबाह करने पर तुले हुए हैं। पिछले 3 माह की अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट बताती है कि 100 से ज़ायद मरतबा क्रॉस बॉर्डर अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान में हो चुके हैं। और इसके अलावा ये रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के नैरेटिव को इस तरह से भी स्ट्रॉन्ग कर रही है कि टीटीपी दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों के साथ एफिलिएटेड है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि अफगानिस्तान में अमन के बगैर इलाकाई अमन का हुसूल जो है वो नामुमकिन है, तो इस अमन को कैसे मुमकिन बनाया जा सके। इसके अलावा अफगानिस्तान के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उनकी जो अमन की कोशिशें हैं उन पर जो मुमकिना असरात हैं वो क्या हैं और मज़ीद क्या हो सकते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि नई अमरीकी क़यादत की जो ज़ेर इंतज़ाम अफगान अमन अमल है उसमें पेशरफ्त के कितने इम्कान हैं। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप IR एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ तशरीफ़ रखते हैं हामिद खान अल-मशरकी साहब, आप भी गहरी नज़र रखते हैं बैनुल अक़वामी उमूर पर, और खालिद फारूकी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका तज्ज़िया भी हम लेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपसे जानना चाहेंगे, हालिया जिस रिपोर्ट की मैं अपने इंट्रो में बात कर रही थी सर, इस कितनी इंपॉर्टेंस रखती है पाकिस्तान का जो नैरेटिव है दहशतगर्दी को लेकर कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो जंग लड़ रहे हैं और एक कामयाब जंग लड़ रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है उसको तक़वियत देने में? देखिए, ये तो खुशगवार हवा का झोंका है जो UN की तरफ से आया है। 9/11 जब से हुआ और जिस तरह पाकिस्तान ने बड़े खुशदिली से वेस्ट का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया और वार ऑन टेरर को हमने जीता, बिल्कुल, और उस जीत में हम जो हारे वो हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, बिलियंस ऑफ डॉलर की हमने कुर्बानी दी, इंसानों की 70,000 लोगों की कुर्बानी दी। उस पर तुरा ये कि उस कामयाबी को नाकाम करने के लिए जो नेबर कंट्रीज हैं उन्होंने अफगानिस्तान में बज़ाहिर तो तरक्याती कामों में हिस्सा लिया और उसमें भी US का इम्पोर्टेंट रोल था कि उनको मौका दिया गया। और फिर अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान में जो टेररिज्म आया और सुसाइड बम और कितने लोगों के, हमारा बलोचिस्तान, फाटा, कराची, ये तो बिल्कुल इनसिक्योर हो गए थे। अच्छा, इनसिक्योर हुए उसमें फिर जो हम लोग कहते थे, तो जब हम वो कहते तो वो ये कह रहे थे कि ये आपकी सिक्योरिटी जो है ना वो लैप्सेस हैं और ये आप अपने लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, आप इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, आप वेस्ट को बदनाम कर रहे हैं, अलाइड फोर्सेस को बदनाम कर रहे हैं, अफगानिस्तान को कर रहे हैं। तो हमारी तमाम बातें जो थी वो ओवरलुक की जा रही थी। लेकिन बिल आखिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कामयाब हुई है, या ये कि अब दुनिया को दिखाई देता है वाज़े तौर पर। इससे पहले यूरोपियन यूनियन की वो जो रिपोर्ट है जो इन्फो वाली वो आपके सामने है, वहाँ से आगाज हुआ और ये जो है मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा हुआ है। अगर इसका मजीद अब इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, ये खाली सिर्फ ये रिपोर्ट आ जाने से नहीं, जैसे हम पर FATF का जोर आता है इसी तरह हम उन लोगों पर, उन तंजीमों पर, उन ममालिक पर जो इसके जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने के, जी बिल्कुल, उन पर भी वो असरात देखने चाहिए, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा खान साहब, लास्ट ईयर हमने देखा कि एंटोनियो जब गुटेरेस आए थे तो हमने एक डोजियर हैंड ओवर किया उनको, जिसमें हमने ये सारे प्रूफ्स भी थे उसके अंदर कि इंडिया इन्वॉल्व है इन तमाम तरह एक्टिविटीज में। तो अब उस हमारा वो जो हमारा नैरेटिव था उसको भी इस रिपोर्ट के जरिए कुछ तक़वियत मिल सकती है? जी सुमेरा, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि अभी जिस रिपोर्ट का आपने हवाला दिया उसके अंदर ये जो पॉइंट है ना कि पिछले 3 माह में 100 से ज़ायद क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वही है कि जब पाकिस्तान ने पिछली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ज़ल्मे खलीलजाद इन्वॉल्व हुए और पाकिस्तान ने तालिबान के साथ जो इनको फैसिलिटेट किया, उसके अंदर पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कामयाबी हासिल ये की कि पाकिस्तान ने इंडिया का रोल उसमें से ख़त्म किया, यानी इंट्रा अफगान और तालिबान डायलॉग
ڈائلاگ اور انٹرا طالبان اور جو امریکہ ڈائلاگ سے، چاہے وہ قطر میں ہو، کابل میں ہو یا اسلام آباد میں ہو، بھارت کا رول ختم کیا، اور بھارت کے لیے یہ بڑا آپ سمجھیں کہ بڑا سٹ پٹایا اور بھارت کے لیے بڑا لوزر سچویشن ہو گئی. تو اس کی وجہ سے بھارت نے پھر اپنی پراکسیز وہاں پر ایکٹیو کی ہیں دوبارہ سے. دیکھیے میں بار بار یہ چیختا ہوں کہ کیا ریزن ہے کہ بھارت پاکستان کی جو سرحد ہے افغانستان کے ساتھ اس میں 15-16 کونسلیٹ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. اس کا مقصد کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں ہے، مقصد پاکستان کے خلاف پراکسی وار، پاکستان کے خلاف پاکستان کو کمزور کرنا. اور پاکستان بار بار ایک ہی چیز امریکہ کو پچھلے 20 سال سے بتا رہا ہے، بلکہ میں کہوں گا پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دیکھیے اگر آپ خطے میں امن چاہتے ہیں تو افغانستان میں انڈیا کو چودھری کا رول نہ دیں. بالکل صحیح. پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی افغانستان کے اندر افغانیوں کو مسئلہ حل کرنے دیں، طالبان کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کریں. اور جس انداز میں پاکستان نے اس سارے معاملے کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اس رپورٹ نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اور جب ایک بات ہمیں یہ نظر آتی ہے تو جس طرح آپ نے ڈو مور کا حوالہ دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ڈو مور سے بہت زیادہ کر دیا ہے، امریکہ کے لیے بھی، نیٹو کے لیے بھی، اور خود افغانستان کے امن کے لیے بھی. لیکن پاکستان نے ایک بات بار بار پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہی، فارن منسٹر نے بھی کہی، ڈی جی ISPR جو تھے پچھلے آصف غفور انہوں نے بھی کہی، جنرل افتخار جو بھی ہیں انہوں نے بھی کہی، ان کا پاکستان اپنا امن داؤ پہ نہیں لگا سکتا جو ہم نے 70,000 جانوں کی قربانی دے کر اور $100 of billion کا نقصان اٹھا کر حاصل کیا ہے. کیوں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی افغانستان میں کچھ امن کی راہ بنتی ہے، پاکستان کا رول بہت مضبوط ہوتا ہے، تو بھارت اور دوسرے جو ممالک جن کے مفادات سے یہ ٹکراؤ ہے وہ اپنی سازشیں شروع کر دیتے ہیں. اور اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ اگر افغانستان سے امریکہ نکلنا چاہتا ہے تو پاکستان کی مدد کے بغیر یہ ناممکن ہے. پاکستان ہی افغانستان کے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا. پاکستان ہی یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان اور جو کابل حکومت ہے وہ آپس میں مذاکرات کریں اور ایک روڈ میپ بنا لیں تاکہ جب امریکہ یہاں سے چلا جائے تب بھی پرامن جو ہے نا افغانستان وہی خطے میں امن کا ضامن ہے. اور کسی بھی طرح اگر بھارت کی پراکسیز وہاں ایکٹیو رہتی ہیں تو نہ تو خطے میں امن ہوگا اور نہ ہی امریکہ کے لیے نکل جانا آسان ہوگا. سو پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ بھارت کا اس میں اندر رول ختم کیا جائے. اور یہ جو رپورٹ ہے نا اس کے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو ودن افغانستان جن پر تشدد واقعات کا ذکر ہوا ہے نا، وہ واقعات ہیں جو اس گیپ میں ہوتے ہیں جب طالبان سے مذاکرات سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں. چاہے وہ ٹرمپ انتظامیہ ہو، زلمے خلیلزاد آتے ہیں، اس کے بعد ایک ٹویٹ کے ذریعے ٹرمپ نے مذاکرات ختم کر دیے، تو اس کے بعد طالبان نے کہا جی اگر آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہے تو پھر ہم اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے. لیکن جب آپ نے طالبان نے اگر ایگریمنٹ کیا ہے قطر میں سیز فائر کا تو طالبان نے اس پر عمل کیا ہے. پاکستان بار بار یہ کہتا آ رہا ہے کہ جی جو TTP یا اس جیسی جو تنظیمیں ہیں وہ دوسرے ممالک سے فنڈڈ ہوتی ہیں، ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، پاکستان کے امن کے خلاف ہے، اور پاکستان اپنے امن کے اوپر کسی طرح کمپرومائز نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. That's the whole point. بالکل. خالد صاحب جیسا کہ ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو پورے خطے میں امن ہوتا ہے، اسپیشلی پاکستان میں بھی امن ہوتا ہے. تو یہ جو پرتشدد واقعات کی اب ہم بات کر رہے ہیں اگر اسی طرح سے جاری رہے تو پھر کیا اثرات ہوں گے اس خطے کے اوپر؟ ظاہر ہے اگر پرتشدد واقعات افغانستان میں ہوتے رہے تو پھر اس ریجن میں امن تو نہیں ہو سکے گا. صحیح. اور یہ کسی کے لیے بھی قابل قبول صورتحال نہیں ہے. جب اس ریجن میں پیس نہیں ہوگا تو پھر اس ریجن سے باہر کے ممالک جو ہیں جتنے بھی اس سے متعلقہ ممالک ہیں ان میں بھی، اور پھر آل اوور دا ورلڈ ہم نے جو اس کے اثرات دیکھے ماضی میں بھی دیکھے، وہ ایک صورتحال وہ رہے گی. بیسیکلی جو پچھلی حکومت تھی امریکہ کی، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو تھی، اس نے یہی دیکھتے ہوئے کہ اب ہم افغانستان کے اندر وہ مقاصد اپنی موجودگی میں حاصل تو نہیں کر سکتے، ہمیں یہاں سے نکلنا بھی چاہیے اور کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہاں پہ پیس بھی رہے. اچھا، اب اس پروسیس میں سب سے بڑی ایک جو غلط بات امریکہ کی طرف سے کی جا رہی تھی وہ پاکستان پہ ایک پریشر تھا، حالانکہ پاکستان کو اس امن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ mid 70s میں، یعنی بھٹو صاحب کا بھی پاکستان میں دور تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا، افغانستان میں ظاہر شاہ کے بعد سردار داؤد کے بعد پھر جو دوسری حکومتیں آتی رہی، پھر پرچمی خلقی، پھر سوویت یونین کی وہاں پہ مداخلت ہو گئی، اس کا قبضہ ہو گیا. یہ تمام عرصہ جو ہے 25 سال پچھلے، یعنی 79 میں باقاعدہ طور پہ وہ آ گئے تھے، یعنی ہم تقریباً 42 سال سے ہم ایک ایسی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں.
افغانستان میں جو خانہ جنگی کا ماحول ہے اس نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا بالکل ایسا ہماری معیشت اور معاشرت کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ہم نے کتنے لاکھ تقریباً کوئی کہا جاتا ہے 45 لاکھ لیکن ہم نے 60 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین جو ہے ان کو اپنے یہاں پہ برداشت کیا, ان کو میزبانی ان کی مجبوری میں کی یا بھائی چارے میں کی یا مہمانداری میں کی. اس وقت ایک مسلم امہ کا بڑا شور تھا تو اس مسلم امہ کے شوق میں بھی ہم نے ان کی مہمانداری کی, اور وہ آج بھی ہمارا معاشرہ جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکا. وہ کلاشنکوف کلچر بھی تبھی پاکستان میں آیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اور آج جب ہم پاکستان کی باقی کہیں فیلئر کی کسی وقت بات کرتے ہیں نا کہ ہم معاشی طور پہ پیچھے رہ گئے, اس کی بہت بنیادی وجہ افغانستان ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب اس صورتحال سے نکلنے کے لیے پاکستان تو ہمیشہ سے اس کا خواہش مند رہا ہے. باقی اب کیا ویسٹ کی پالیسی کیا بنتی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. ویسٹ کی پالیسی میں ہم نے دیکھا کہ جو پچھلا ٹرمپ کا دور تھا اس میں جب انہوں نے وڈرال کو سوچا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ کچھ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اپنے الیکشن کو ون کرنے کے لیے اپنی رائے عامہ کو وہاں امریکہ میں اس کے لیے انہوں نے ٹرمپ نے اس میں جلد بازی کا ایک مظاہرہ کیا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہاں مذاکرات بھی ہوتے رہے افغانستان میں جو سٹیک ہولڈر تھے. اب افغانستان کے سٹیک ہولڈرز بھی ڈیفرنٹ ہیں. ایک انٹرنل سٹیک ہولڈرز ہیں, وہاں طالبان ہیں, وہاں پہ جو وار لارڈز ہیں وہ ہیں, وہاں پہ کابل حکومت ہے, وہاں پہ اور کئی مجاہدین کے علاوہ طالبان کے علاوہ کچھ ایسے گروپس ہیں جو افغان حکومت کے ساتھ بھی نہیں ہیں. یہ 4 طرح کے مختلف انٹرنل ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں. ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز میں پاکستان, چائنا, ایران یہاں ریجن میں آ جاتے ہیں, اور انڈیا اس میں مداخلت کر کے بنتا ہے اور اس نے اپنے آپ کو سمجھا, امریکہ نے اس کو بنایا تھا. اور ایکسٹرنلی پھر امریکہ اور باقی ورلڈ جو ہے وہ بھی اس میں سٹیک ہولڈر. بیسیکلی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو وہاں پہ ایک پیس پروسیس شروع ہوا ہے, جو دوحہ میں جو مذاکرات کا عمل شروع ہوا جس پہ پاکستان نے ہر جگہ پہ اس پہ تعاون کیا, ہر جگہ اس کو بڑھایا, اور یہاں تک دیکھیں نا جب پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ ڈو مور, اور پھر پاکستان سے کہا جاتا تھا کہ ان طالبان کے خلاف کارروائی کی جائے جو پاکستان میں رہتے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں. اب پھر پاکستان کو مجبور کیا گیا کہ انہی طالبان سے ہمارے مذاکرات بھی کروائے جائیں. سو پاکستان نے اس میں ہر جگہ پہ ایک پورا کوآپریشن جو تھا وہ انہوں نے پاکستان نے دیا. اب میرے اپنے خیال کے مطابق جس حد تک یہ مذاکرات آگے بڑھ چکے ہیں اس سے اگر واپسی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے, مثال کے طور پہ اگر اس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس آ جاتے ہیں, فار ایگزامپل سب سے پہلے اس میں کابل حکومت کی طرف سے آ سکتے ہیں. کابل حکومت کو ایک سپورٹ انڈیا سے ملتی ہے اس میں. پھر جو بائیڈن گورنمنٹ کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اچھا بھی ہونے جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک دم سے افغانستان سے نکل کے نہ جائے, ورنہ ایک خانہ جنگی کی صورتحال آ جائے گی. یہ خانہ جنگی کی صورتحال کسی سے پھر سمیٹی نہیں جائے گی. کم از کم افغانستان کے اندر جو ایک سٹرکچر ہے, جو وہاں پہ پاورز ہیں, وہ اس ایسی کسی صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اب پھر برڈن کس پہ آئے گا؟ برڈن پھر سب سے زیادہ پاکستان پہ آئے گا. سو وہاں پہ 2 چیزیں اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1, ایک تو متشدد کارروائیاں جو ہیں جن کا الزام طالبان پہ لگایا جاتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں, اور یقینی طور پہ انہوں نے اپنے اٹیکس بڑھائے ہیں. اور دوسری بات یہ, ان کو اپنے اٹیکس ان کو روکنا چاہیے, اور پاکستان نے اس کے لیے انہیں کہا بھی ہے, جتنا اپنا پاکستان کہہ سکتا تو اس حد تک کہا. لیکن یہ نہیں ممکن کہ پاکستان جس طرح سے انہیں کہے گا اسی طرح سے وہ بات کو مان بھی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مذاکرات کا پروسیس شروع ہوا, امریکہ نے جو شروع کیا, اس میں بے شک ایک وقتی طور پہ ٹھہرا ہوا ہے, رکاوٹ اس میں آئی ہے. رکاوٹ آنے کی بھی ریزن ایک تھی کہ پچھلے 2 ماہ میں کیونکہ امریکہ میں انتقال اقتدار کا مرحلہ تھا, اس لیے سبھی پارٹیز جو تھی وہ اس میں رک گئی ذرا, اور انہوں نے سلو کر دیا پیس پروسیس کو. اب جو بائیڈن گورنمنٹ ہے وہ اس کو بے شک ایک اپنے انداز میں اپنی پالیسی کے طور پہ اس کو لے. مثال کے طور پہ انہوں نے ٹرمپ کی طرح اپنی پوری فوج واپس نہیں بلانی. اب تقریباً کو 2500 وہاں پہ ان کے ٹروپس ہیں اس وقت, امریکن ٹروپس ہیں. لیکن اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سارے ٹروپس واپس نہ بلائے, لیکن اس میں سے کچھ ٹروپس وہاں پہ رکھیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ٹروپس جو ہے وہ افغانستان میں کسی لڑائی کا, طالبان کے ساتھ کسی کانفلکٹ کا اس کا بنے, بلکہ میرے اپنے خیال کے مطابق ان ٹروپس کو اب ایک پیس فورس کے طور پہ وہاں پہ کام کرنا چاہیے, بیلنس رکھنے کے لیے, تاکہ کابل حکومت اور طالبان کے درمیان جو مفاہمت کا جو انٹرا افغان ڈائلاگ تھا وہ آگے بڑھے, اور جتنا وہ آگے بڑھتا ہے وہاں پہ پاور شیئرنگ کا فارمولا طے پاتا ہے. اس بار دیکھیے, اس بار طالبان افغانستان میں مکمل اقتدار لینے نہیں آئے. اس بار طالبان وہاں پہ شراکت اقتدار پہ مان چکے ہیں. وہ جو شراکت
طاقت اقتدار کا فارمولا ہے جب تک وہ طے پاتا ہے, جو وہاں سول سوسائٹی کے رائٹس ہیں, ان کے معاملات طے پاتے ہیں, اس وقت تک امریکن فورسز کو جس حد تک بھی وہ ہے وہاں پہ رہنا چاہیے. اور ہمارا انٹرسٹ اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ تشدد کا ایلیمنٹ جو ہے یہ منیمم ہو, تاکہ سینٹرل ایشیا تک پاکستان جو ایک ایکسیس چاہتا ہے اپنی معیشت کے لیے, اپنی تجارت کے لیے, وہ روابط بڑھانے کے لیے, وہ پروسیس بھی شروع. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے حامد صاحب نے بھی بات کی کہ یہ ایک ٹائم فریم ایسا ہے جس میں مذاکرات اگر نہیں ہو رہے ہیں تو یہ کارروائیاں ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, لیکن ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے جو بہت بڑا ہے, وہ ہے انڈیا. انڈیا کی مداخلت ابھی بھی ہے, انڈیا جو ہے وہ ابھی بھی یوز کر رہا ہے ان تمام تر جماعتوں کو. تو اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ جیسے خالد صاحب نے کہا کہ یہ تو طالبان کو چاہیے کہ جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوتے, یہ تشدد جو واقعات ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے, لیکن انڈین ایلیمنٹ جو ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے؟ خالی انڈین ایلیمنٹ نہیں ہے, یہ پورا نیکسس ہے. سی آئی اے ہے, را ہے, موساد ہے, اور MI6 ہے, اور جتنی بھی فورسز ہیں, نیٹو تو ساری اس کو چل رہی تھی, مگر اس کا جو کیپٹلائز کر رہی تھی وہ انڈیا کر رہا تھا. اچھا, انڈیا جب اب بیڈلی ایکسپوز ہو گیا UN کی رپورٹ کے مطابق, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب ریسٹرکٹ کرنے کا موقع ہے, جو کہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے, کولیگ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے پاس جو انہیں آتھرائز کر دیا گیا تھا, ایک پارٹنر کے طور پر پیش کر دیا گیا تھا, اب وہ ان کی وہ جو بظاہر ایکول پارٹنر اور سٹیک ہولڈر, وہ ان کی ایک کمی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جی جو نئی جو بائیڈن کی جو گورنمنٹ ہے وہ فوری وڈرا نہیں کرنا چاہے گی. مگر میں عموماً مثال دیا کرتا ہوں نپولین بوناپارٹ کی. اس نے اسپین پہ جب قبضہ کیا تو وہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ میرے لیے السر ثابت ہوا. امریکہ نے جب ویتنام پر اسی طرح کی حماقت کی تھی تو انہیں موگی کھانا پڑی تھی. اچھا, انہوں نے اس کا بدلہ رشیا سے لینے کے لیے 79 میں اسے انگیج کیا, اور وہ رشیا افغانستان میں انگیج ہوا, اور نتیجتاً ان کو بھی اسپائی کا سامنا کرنا پڑا. آج 20 سال بعد امریکہ کو پھر دوبارہ ویتنام والا فنامنا سامنا کرنا پڑا, اور یہاں پھر اس نے وہی بلنڈرز, حالانکہ کہا جاتا ہے ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف, لیکن یہ اور اینگل سے, اسپیرل اینگل سے ہے. ریپیٹ اس نے کیسے کیا؟ وہاں پہ کوئی پروگرس نہیں, کوئی ڈیموکریٹائزیشن نہیں ہوئی ہے, کوئی وارلڈ آرٹس کی کوئی ان کا کلچر نہیں چینج ہوا ہے, کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی ہے, کوئی روزگار پیدا نہیں ہوا. آج بھی ان کا مین جو روزگار ہے وہی سمگلنگ ہے, اور یا ان کا جو کہ والنٹیئر فورس کے طور پر وہ کام کرتے تھے. نتیجتاً اب جب جائے گا, چاہے 2200 لوگ رہ گئے ہیں, چاہے 50,000 بھی ہوتے ہیں, ان کی جو شکست ہے وہ تو ہونی تھی. اگر میں ان کی جگہ ہوں, بڑے باعزت طریقے سے آپ باعزت طریقے سے چھوڑ دیں فوراً. اچھا, اب چھوڑ دیں فوراً, پہلے یہی ہوا تھا 88 میں, انہوں نے چھوڑا تو پھر وہ طالبان آ گئے, خانہ جنگی شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے, خدشہ ہے, لیکن یہ پروسیس ہونا ہے. یہ بآسانی سے پرامن طریقے سے پیسفل ٹرانسفر پاور نہیں ہونی کہ جب برٹش آئے تھے تو کلونیز کو انہوں نے ڈی کلونائز کیسے کیا. یہاں کا کلچر, ٹرائبل کلچر, ہر ایک اپنی اپنی اٹونومس گورنمنٹ بنا کے بیٹھا ہے. یس, طالبان اس وقت 88 کے بعد جو تھے ایک آئیڈیالوجی تھی, اس کی وجہ سے افغانستان ایک سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر آ گیا تھا. ابھی بھی اگر ہم نے پرامن فیوچر دیکھنا ہے ریجن کا, افغانستان کا, پاکستان کا, اسی طرح کا سیٹ اپ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ جی پاور شیئرنگ ایسی ہو جائے, وہ بھی شامل, وہ بھی. میں وہ یہ ایسے وائلنس دیکھتا ہوں, مجھے نظر آتا ہوگا, اور یہی اس وقت کیا چاہے گا امریکہ اور ویسٹ اور انڈیا, کہ یہ پرچویٹ کرے, یہ تسلسل سے جاری رہے. اچھا, جب جاری رہے گا پاکستان ڈسٹیبلائزڈ ہوگا, سی پیک نہیں بن پائے گا, ہمارا ترکی کے ساتھ وہ روابط نہیں ہوں گے, سینٹرل ایشیا, ہم پھر اسی دلدل میں جہاں سے 9/11 سے شروع ہوئے, اب 20 سال بعد پھر ہم وہیں پہ چلے جائیں گے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں رسک لینا چاہیے ویسٹ کو, ورنہ ویسٹ رشیا کا حال دے چکا ہے. اب امریکہ بھی لوگ کہتے تھے, ان میں شاید ہمارے دوست جو بھی تاریخ کے, میں تو طالب علم ہوں, ہم دیکھ رہے تھے فیوچر میں
کہ گورباچوف بنے گا جو امریکن ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہی مودی بنے گا، ٹرسٹ می. اور افغانستان وہ اسپین بنے گا اور رشیا بنے گا جو مونیل کے لیے جو بنا تھا. آپ دوبارہ پھر وہی ہوگا. مگر ہمیں کیسے بچنا ہے؟ پاکستان کو وہی جو ہم نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے پورا مذاکرات کے بندوبست کیا اور مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، اس کو کامیابی سے چلانا ہے. جیسے آپ نے کہا کیا واقعی یہ طالبان کر رہے ہیں؟ یقیناً طالبان ریٹیلیٹ تو کرتے ہیں. اور کتنی فورسز ہیں اور کتنی ایجنسیز ہیں جو ان کے نام سے وہ کام کر جاتی ہیں. ہم نے اس سے ماضی میں بھی دیکھا، جب بھی پیس پروسیس ہوتا تھا کوئی نہ کوئی سیبوٹاج کر دیتا. جی بالکل ایسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا اب ایک طرف تو چائنا نے اسے چیک کیا ہے، دوسری طرف وہ کسان موومنٹ چل رہی ہے، تیسری طرف یہ افغانستان میں ان کو ریورسز کا سامنا ہے. تو اب اسے کیا کہتے ہیں انڈین مووی میں کہتے ہیں تیرا کیا بنے گا، تیرا کیا ہوگا کالیا. صحیح ہو گیا. خان صاحب، عمران خان صاحب کا بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں جب سے گورنمنٹ میں آئے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ امن جو ہے وہ جنگ سے نہیں بلکہ ڈائیلاگ مذاکرات سے ہے. تو ظاہر ہے پاکستان نے اس میں بہت زیادہ کوپریٹ بھی کیا ہے. ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ طالبان ہے اور امریکہ ہے اور اس میں ہم لوگ کوپریٹ کرتے ہیں، پاکستان کوپریٹ کرتا ہے. لیکن یہ ٹرائیکون کب کمپلیٹ ہوگا؟ جو افغان گورنمنٹ ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتی اور اس کے پارٹیسپیٹ نہ کرنے سے کیا نقصان آتا ہے؟ جی سمیرہ، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اس وقت افغانستان کی اگر سچویشن دیکھیں تو 60% سے زائد افغانستان کے رقبے پر پہلے سے ہی طالبان یا دوسرے گروپ جو ہیں وہ قابض ہیں، ان کی حکمرانی چل رہی ہے. اور جو افغان جو انتظامیہ ہے وہ کابل اور چند ایک دو بڑے شہروں کے اندر محدود ہو کے رہ گئی. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. اس سے ایک بات تو ثابت آ گئی کہ وہ طالبان جو ملا عمر کے وقت جنہوں نے جب پہاڑوں میں چلے گئے تھے، انہوں نے بالآخر نہ صرف امریکہ نیٹو فورسز کو شکست دی ہے بلکہ افغانستان پر اپنا اثر و رسوخ اور اپنا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے. اسی لیے اسی اثر و رسوخ اور کنٹرول کی وجہ سے ہی امریکہ جو طالبان کو تورا بورا میں بمباری کرتا رہا، جو طالبان کو جناب اسامہ بن لادن سے لے کے ہر انداز میں ان کو تباہ و برباد کرتا رہا، آخرکار ان سے مذاکرات پر مجبور ہوا. ٹھیک ہو گیا. بات اتنی سی ہے کہ آج جو صورتحال ہے اس کے اندر امریکہ کو پاکستان فیس سیونگ دے رہا ہے. بالکل صحیح. پاکستان امریکہ کا اس وقت پھر ایک بار بھلا کر رہا ہے. افغانستان میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ بالکل ٹھیک بات کہی کہ امریکہ شکست کھا چکا ہے. ٹریلینز آف ڈالرز ان کے لگے ہیں، بس ایڈمٹ نہیں کر رہا اس کو. ہاں ایڈمٹ نہیں کر رہا. اور اپنی عوام سے دیکھیے، آپ کوئی بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی حکمرانوں نے یا حکومت نے اپنی عوام کے سامنے اپنی شکست نہیں بتائی. اور اس کی بات تو جس کو کہتے ہیں تاریخ جب 50 سال بعد یا 60 سال بعد انفولڈ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے. ویتنام میں کیا ہوا، ہوچی من نے کیا کیا اور وہ سارا کچھ کیا ہوا، وہ تاریخ کیا لکھا ہوا ہے. لیکن اس وقت بھی امریکنز کو یہی کہا جاتا تھا کہ جی سب ٹھیک ہے، ہم نے قبضہ کر لیا ہے، ہم تائیوان گھس گئے ہیں، ہم یہ گھس گئے ہیں. اور سر کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب لاشیں آنا شروع ہوئیں تو عوام کو سمجھ آئی کہ یہ تابوت کہاں سے آنے لگ گئے، یا لوگوں کے رابطے ختم ہو گئے ان کے اپنے سولجر سے، پیاروں سے. تو یہی صورتحال افغانستان کی ہوئی ہے. بات یہ کہ ایک اور جو پوائنٹ ہم کہتے ہیں نا جی کہ افغانستان میں امریکہ یا نیٹو اپنی پریزنس رکھے، ایک بات تو طے ہے کہ جو پریزنس ہوگی چاہے وہ 20-2500 ہوں، 2000 ہوں، وہ فوجی تو صرف بیسوں میں رہیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے باہر نہیں آنا. بار بار امریکن آرمی یہ بات انشور کر رہی ہے کہ ہم افغان فوج کو ٹریننگ دیں، ان کو ہم اس قابل کر لیں کہ وہ افغانستان میں امن بحال کر سکیں. جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر طالبان اس لیے کہتے ہیں کہ جی دیکھیے اگر امن ان سے ہے تو پھر افغان حکومت ہم سے ڈائیلاگ بھی کرے. افغان حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں. سب سے بڑا افغان حکومت کو ایشو جو ہے وہ پاور شیئرنگ کا ہے. سب سے بڑا ایشو جو ہے ان کو ریسورسز شیئرنگ کا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ افغان حکومت کے اندر بھی دیکھیے نا، ایک طرف عبداللہ اور ایک طرف وہ غنی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان دونوں کا آپس میں بھی ایک فارمولا چل رہا ہے کہ جی آدھا ٹائم تم نے رہنا ہے، آدھا ٹائم. اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان بار بار ایک ہی بات کر رہا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب، کہ آپ افغانستان کو 1988 کی صورتحال پہ نہیں چھوڑ سکتے. ہلری کلنٹن آن دا ریکارڈ کانگریس میں کہہ چکی ہیں کہ یہ امریکہ کی غلطی ہے جو خطے میں
افغانستان میں آج صورتحال ہے. لیکن پاکستان، دیکھیے بات یہ ہے، پاکستان نے اب ایک چیز تو بڑی واضح ہے ہماری، وہ یہ کہ ہماری ڈیپینڈنسی امریکہ پہ کم ہوتی جا رہی ہے. ہمارا جو ہے وہ سارا جو دارومدار ہے وہ سی پیک اور چائنا کے ساتھ ہے. اور اب چائنا کا رول بھی خطے میں یہی ہے کہ چائنا کا اپنا انٹرسٹ انوالو ہے کہ افغانستان میں امن ہو. جب ہم وسطی جو ریاستیں ہیں ان کی بات کرتے ہیں، آذربائیجان، ازبکستان، تو اس کے اندر پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے ون بیلٹ ون روٹ، وہ افغان چائنا کا انٹرسٹ اس میں شامل ہے. اور افغانستان کا امن جو ہے وہ چائنا کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے، اور خطے کے سب ممالک کے ضروری ہے، ماں سوائے بھارت. اس کی وجہ کیا میں سوچتا ہوں جیسا کہ بھارت ہم سے ہٹ کر ہے. دیکھیے میں ایک بات کہ بھارت نے ابھی حال ہی میں جو 2 کمیٹیوں کی سربراہی لی ہے. جی بالکل. اب آپ دیکھیے وہ 2 کمیٹیاں کون سی ہیں، ایک اینٹی ٹیررزم کے نام پہ جو خطے کے، اور ایک افغانستان کے اوپر. اور ان دونوں کمیٹیوں کی سربراہی کے اندر انڈیا نے خود کو خود پیش کیا کہ جی عذرائے کرم مجھے اس کی سربراہی دی جائے. اس کا مقصد کیا ہے کہ جی پاکستان کے خلاف اس کو ایز اے ٹول یوز کیا جائے گا. اور جو پاکستان کی کوئی چھوٹی موٹی اگر کوئی بھی کمزوری نظر آتی ہے تو اس کو پوری دنیا پہ ایکسپوز کیا جائے گا اور اپنے جرائم چھپائے جائیں گے. ایک طرف تو رپورٹ آتی ہے کہ جی بھارت جو ہے وہ دوسری جو تنظیمیں ہیں ان کے ٹریننگ کیمپس لگاتا ہے، ان کو فنڈنگ دیتا ہے اور اس رپورٹس کو دبا دیا جاتا ہے. اور دوسری طرف پاکستان کو FATF ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، پاکستان کو گھسیٹا جاتا ہے. پاکستان بار بار ان کی 28 شرائط میں سے 23 شرائط پوری بھی کر دیتا ہے اور ابھی تک گرے سے وائٹ لسٹ میں نہیں آتا. تو اس حوالے سے پاکستان انشور یہ کرنا چاہتا ہے کہ ایک تو بھارت کی اجارہ داری نہ ہو، دوسرا یہ کہ بھارت ڈس انفارمیشن نہ کرے. وہ جو ہم ڈس انفارمیشن کہتے ہیں نا، پروپیگنڈا جو اس نے اقوام متحدہ میں کیا، یورپی یونین کو اندھا کیا، یورپی ممبران پارلیمنٹ کو دھوکہ دیا، اس ساری صورتحال کے اندر افغانستان ان کے لیے آپ کہتے ہیں نا دیٹ از لائک ایکسپیریمنٹل لیب. وہ سارا کچھ پراکسی وار پاکستان کے خلاف افغانستان سے لڑ رہا ہے. اور اس صورتحال میں پاکستان انشور یہ کرنا چاہتا ہے ہر حالت میں کہ نہ صرف افغانستان میں امن ہو بلکہ امریکہ کی تھوڑی بہت موجودگی جو ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ طالبان جو ہیں وہ ہر صورت چاہتے ہیں کہ ایک بھی امریکی فوجی نہ رہے. اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جب تک امن انشور نہ ہو جائے امریکہ یہاں سے نہ جائے. بالکل. خالد صاحب یہ جو ابھی بات کر رہے تھے خان صاحب، انہوں نے 2 کمیٹیوں کی بات کی جس کی سربراہی اب انڈیا کے پاس ہے. تو اس میں جو افغان کمیٹی ہے اس کا تو کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ اب ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور پھر بھی آپ نے افغان ٹیررزم کی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور اس کی سربراہی آپ نے دے دی انڈیا کو. یہ بھی ایک بڑا کنٹروورشل سا ایشو ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم دوبارہ رپورٹ کی طرف آتے ہیں تو وہ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ نہ صرف پاکستان نے جو فائنانشلی فنڈ کیا جا رہا تھا جو ٹیررزم کے لیے ان کو اریسٹ کروایا ہے بلکہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ بھی سیز کروا دیے. تو یہ چیز پہلے وہ کمیٹی کے بارے میں جاننا چاہیں گے. دوسری بات یہ کہ کیا اس پوائنٹ کے بعد، کیونکہ یہ پوائنٹ بھی ایک شرط تھی FATF گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے، تو کیا اس کے بعد ہمارے لیے کوئی امکانات مزید روشن ہو جائیں گے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے؟ دیکھیے چیزیں کئی ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو کمیٹیاں بنی تھیں یہ کمیٹیاں اچانک نہیں بن گئیں کہ مطلب ابھی ان دنوں میں انہوں نے کمیٹیوں کے بارے میں انیشیٹو لے لیا. کمیٹیاں آلریڈی اس طرح کی موجود تھی پہلے ہی. صحیح ہے. اب ان کی سربراہی کے لیے بھارت کا نام اس میں آ گیا. تو ابھی دیکھیں افغانستان کا جو پیس پروسیس جو ہے یہ مکمل نہیں ہوا. افغانستان کے اندر حالات اسی طرح سے خراب ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے نا جس میں ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ افغانستان میں راتوں رات کچھ ہو جائے گا اور طالبان آ جائیں گی اور امن آ جائے گا، ایسا تو شاید ابھی فوری طور پہ ممکن ہی نہ وہاں پہ ہو. جو کمیٹی کی وہاں پہ ان کو سربراہی ملی انڈیا کو، تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کی اپنی لابنگ ایک کام کرتی ہے. اس میں وہاں پہ ان کو سپورٹ ملتی، جیسے وہ وہاں پہ سلامتی کونسل کا وہ نان پرماننٹ ممبر جو ہے وہ بھی اس میں بنے. تو یہ تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو جاتا ہے. اس میں پاکستان کو ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اس سے بہت زیادہ کوئی پریشانی محسوس کرے. انڈیا اس میں کیا کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس نے اکیلے نے تو کچھ نہیں کرنا. اس کی وہاں سلامتی کونسل میں موجودگی کے دوران ہی پاکستان اقوام متحدہ میں کئی قراردادیں اس طرح کی ان دنوں میں ہی منظور کروانے میں کامیاب ہوا ہے جہاں انڈیا کا فیلئر ہوا. اور وہاں پہ ہم نے جو منارٹی کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے اس کے حوالے سے، اور انڈیا نے اس کو اسپیشلی محسوس کیا کہ پاکستان نے اپنے جو
जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके ताउन से, और कई और गैर जानिबदार ममालिक थे, उनके ताउन से मिलकर उन्होंने ऐसी करारदादें मंजूर करवा ली है वहाँ बिल्कुल पे। सही है। इससे कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है ठीक हो। कि ऐसा हो। बाकी जो ग्रेड लिस्ट से निकलने वाली बात है, देखिए बदकिस्मती से हमारी अपनी रियासती पॉलिसियां भी माजी में कुछ ऐसी रही जिसमें हम इन्वॉल्व होते गए उन मामलात में जहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो पेनिट्रेट करने में कामयाब हो गए। ठीक है। उनकी पेनिट्रेशन की वजह से ऐसी उनको वो मौके मिल गए जो कि कोई भी स्टेट नहीं चाहती। सही। अब हमने एक फैसला किया है बहसीत रियासत की, और बहसीत एक जिम्मेदार रियासत की ये फैसला किया। अच्छा, उस सूरत हाल में उलझाने की रीजन भी हमारे पीछे हमारा वेस्ट था, अमेरिका था। जी जी। जैसे इन सारे लोगों को उठा के अफगानिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर पाकिस्तान तो नहीं लेके आया था, उनके लिए ये पाकिस्तान सपोर्टिंग एलिमेंट तो नहीं था, ये अमेरिका था, ये यूरोप था, जो कभी इराक में कभी बंदे पहुंचाते हैं, कभी ईरान में पहुंचाते हैं, कभी सीरिया में पहुंचाते हैं। इसी तरह उन्होंने अफगानिस्तान में पहुंचाए थे। लेकिन फिर कमजोर के ऊपर सारा बोझ डाल दिया गया, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने हर चीज डाल दी। और पाकिस्तान में हमारा जो मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ कुछ ऐसे हमारे बैंक्स, फाइनेंशियल इदारे जो थे वो उसमें आए हैं, और हमने उनकी पकड़ भी की है, हम उसको रोक रहे हैं जहां तक मुमकिन हो सका है हमने उसको। और जब हम कहते हैं कि हम FATF की शराइत को पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम पहले उन शराइत के बारे में उनकी सच्चाई को किसी न किसी हद तक मानते हैं। ठीक है। आपको मानना पड़ेगा, जब आप मान लेंगे तो फिर आप उधर आएंगे। एग्जैक्टली। दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं ना जी, कि अगर हम ये समझें कि अफगानिस्तान में तालिबान की फतह हो जानी चाहिए, तो ये भी क्या आप खुद से सोचें, या पाकिस्तानी के तौर पे मैं जब सोचता हूं कि क्या हम पाकिस्तान में तालिबान स्टाइल की हुकूमत एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी की इस वक्त हुकूमत है, क्या हम मेरे नजदीक इसका मुतबादल जो है, इतने तालिबान को मैं आइडियलाइज करने की मुझ में नहीं हिम्मत। तो फिर क्या सोल्यूशन होगा? तो उसका सोल्यूशन ये है कि वहां पे एक ऐसा सिस्टम आए जिसमें अवाम जो है, वहां के अवाम जो है वो अपनी मर्जी की हुकूमत चुन सके। जब वो मर्जी की, उसमें बेशक तालिबान आ जाए, अब ये अफगानी अवाम पे डिपेंड करता है कि वो अपने लिए किस तरह की हुकूमत चाहते हैं। अफगान गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं? अफगान हुकूमत का तो इसमें रोल होगा। वो जो इंट्रा अफगान डायलॉग की हम बात करते हैं, वो इन्हीं कुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे ना। अब वहां पे प्रॉब्लम एक जो इस वक्त अहम ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है प्रॉब्लम, वो ये है कि क्योंकि अफगान हुकूमत मौजूदा भी जो है ये भी एक मखलूत हुकूमत है। जी बिल्कुल। ठीक है, उसमें अब्दुल्ला अपनी जगह पे हैं, अशरफ गनी अपनी जगह पे हैं, जैसे इनसे पहले वो करजई साहब थे। तो अब एक तो यह है कि उनका कुछ चीजों पे इत्तेफाक होना बड़ा जरूरी है, लेकिन मैं अब ये समझता हूं कि अफगानिस्तान के फ्यूचर में जो तालिबान की लीडरशिप इस वक्त है, ये वो रिजिड लीडरशिप नहीं है। हमें इस बारे में जरूर अपनी सोच को वुसअत देनी चाहिए। अब देखिए, तालिबान का वक्त इन दिनों पिछले लास्ट वीक में कहाँ सारा उन्होंने टाइम कहा, पिछले 15 दिन उन्होंने ईरान में गुजारे हैं, जिनके साथ किसी तरह से तालिबान के अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं रहे थे। तो अब ये वो अपने आप को एक्सेप्टेबल बना रहे हैं, वो अपने आप को एक्सेप्टेबल इस रीजन के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आके हमारे लिए बुनियादी तौर पे एक ही मसला आएगा, वो आएगा इंडिया की मुदाखलत का। जी बिल्कुल। इंडिया की मुदाखलत किस हद तक वहां पे होती है, किस हद तक पेनिट्रेशन वहां पे होती है, किस हद तक वो वहां से हमें डिस्टर्ब करने में कामयाब होता है, पाकिस्तान को बुनियादी तौर पे इस पे सोचना है। पाकिस्तान का इस वक्त जो मुतालबा है वो देखिए, जब तालिबान का दौर था तो इंडिया को इस तरह की जरूरत नहीं थी कि वो वहां पे इस तरह काम कर सके। लेकिन जो पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी होनी चाहिए वो ये कि अफगानिस्तान काबुल में इस वक्त जो हुकूमत इस वक्त भी है उससे मनवाए कि आप इंडिया की हुकूमत को यहाँ से वो इक़दाम ना करने दें जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो। अब हमने जब उनको बता दिया कि TTP जो है, कालादुन तंजीम जो है वो है, एक और 2 3 4 नाम, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उनके, ये मुख्तलिफ तंजीमें हैं, और इनका जो इंडिया की जो राह है उसके साथ या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ ताल्लुक जो है ये हमारे सामने आ चुका है। खुद उनके अपने बयान सामने आ चुके हैं कि आप इन दहशतगर्दों को पकड़ें, पैसे दें और पाकिस्तान के खिलाफ इनको इस्तेमाल करें। सो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा फिक्र वाली ये बात नहीं है कि वहां पे सलामती कौंसिल में उनको ये किसी कमेटी के मेंबरशिप या सरबराही मिल गई, ना ही मेरे नजदीक ये को बहुत ज्यादा फिक्र वाली बात है कि पाकिस्तान को FATF की शराइत को पूरी करनी है हमने। हमारा सिस्टम बहुत बेहतर होगा। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान में आप देखें
کہ ہمارے FATF کی وجہ سے پاکستان میں جو آتی ہیں ترسیلات زر جنہیں ہم کہتے ہیں سارے لوگ آگے تھرو بینکنگ سسٹم آ گئے، تو ہم نے لوگوں کو مجبور کر لیا، ہمیں ایک فائدہ بھی ہوا۔ تو قانون جو ملکی قانون ہوتا ہے اور جو بین الاقوامی قانون ہوتا ہے، جب ہم ان کی جب پرواہ کرتے ہیں، جب ان کی پابندی کرتے ہیں، اس کے ہمیں فوائد بھی ہوتے ہیں۔ جو ماضی کے نقصانات تھے ان کا ہم ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی خارجہ پالیسی کو وسعت دے رہے ہیں۔ UN میں ہم نے اپنا کیس پیش کیا ہے، ان کو ڈوزیئر ہم نے مسلسل دیے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے مراکز بنائے ہیں انڈیا نے، ان کے بارے میں ہم نے اچھے طریقے سے بتایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان نے پچھلے 5-6 سال میں جو حاصل کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70 سال کا ہمارا مسئلہ جو تھا وہ حل ہوا ہے کہ ہم نے 90% اپنی ڈیورنٹ لائن جو ہے اس میں پار لگانے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ ہمارا افغانستان کے ساتھ کسی بھی وہاں پہ حکومت کے ساتھ ہمارا یہ کہ جھگڑا ہوتا تھا، اس جھگڑے کو نمٹانے میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ۔ اچھا پروفیسر صاحب، اب اگر ہم بات کرتے ہیں نئی امریکی قیادت کی، تو ٹرمپ نے جو اقدامات لیے فوراً سے مذاکرات ختم کر دیے، اب یہ سلسلہ دوبارہ سے جو ہے وہ جو بائیڈن کا ظاہر دور حکومت ہے اب اس میں شروع ہو سکتا ہے؟ کتنے امکانات ہیں کہ اپنا امریکہ جو ہے اپنا جو بھی ان کی کوششیں چل رہی تھیں یہاں پر اپنی فوجیں نکالنے میں یا ان کے ساتھ مذاکرات کو کامیاب بنانے میں، کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہیں؟ یقیناً جب نئی گورنمنٹ آتی ہے عمومی طور پر یہی فرض کیا جاتا ہے کہ ان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل جو پالیسیز ہیں اس میں ماڈیفکیشنز ہوں گی، مگر جو پینٹاگون اور جو وائٹ ہاؤس ہے اس طرح ان کے ہاں ڈویژن نہیں ہے، ان کی پالیسیوں میں ایک تسلسل دکھائی دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بائیڈن بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح وہ افغانستان میں امن چاہیں گے، افغانستان سے گریجولی انخلا چاہیں گے، مگر یہ چونکہ پہلے بھی پاکستان اور افغانستان اور ساؤتھ ایشیا کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جی بالکل، اور یہ مانتے ہیں، جیسے ہمارے خان صاحب نے کہا ہے کہ ہیلری کلنٹن نے بھی کہا کہ پہلے بھی ہم نے مسٹیک کی تھی، سڈن ہم نے وڈرا کیا تھا، اب سڈن وڈرا نہیں ہوگا۔ اچھا پھر میرا سوال یہی ہے خان صاحب، بحث بھی ہم وہاں پر مکالمہ بھی ہمارے درمیان بھی ہے کہ جی اگر وہ سڈن نہیں کرتے تو 2500 جو سولجرز ہیں وہ اپنے وہاں بیس میں بیٹھے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اچھا وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر امپائرنگ تو کرنی رہے گی جی یو رائٹ اور رانگ، وہ کچھ نہ کچھ وہ بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کیری آؤٹ کریں گے۔ اچھا جو میں نے پہلے بات کی سے میں دوبارہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب 20 سال ملے امریکہ کو اس مرتبہ، اس سے پہلے رشیا کو ملے 9 سال۔ 9 سال میں رشیا کا تو آئے تھے صرف ایڈ کرنے کے لیے، یہاں پر انتقام لینے آئے ہیں، یہاں پر آپ بالکل سسٹم کو چینج کرنے آئے ہیں کہ آئندہ افغانستان کسی کے لیے بھی بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ نہ ہو۔ اچھا اب آپ آئے تو یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے، ترقیاتی کام کرنے کے لیے، جمہوریت کا نفاذ کرنے کے لیے، اب تمام چیزوں میں ناکام رہے ہیں۔ اب ناکام آپ 5 سال بھی اور بھی رہیں تو ناکام ہی جائیں گے، تو لہٰذا یہ کہ 5 منٹ بھی نہ رہیں، آپ نکلیں یہاں سے، نکلیں گے تو دیکھیں یہ قبائل جو ہے نا یہ آپس میں لڑیں گے، الجھیں گے، سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، انہیں خود اپنے فیصلے کرنے دیں۔ ان سے غلطی کیا ہوئی؟ کبھی آؤ جی نیٹو فورسز آ جائے، تمام اتحادی آ جائے، نکل جائے گا تو پھر افغان گورنمنٹ اور طالبان رہ جائیں گے، اور ان میں سے آٹومیٹکلی پاور شیئرنگ فارمولا پہ جیسے پاکستان چاہ رہا ہے ان کے درمیان وہ بات ہو جائے گی۔ آپ اسے کرنا کیا ہے؟ جو آرٹیفیشل آپ نے پلیئرز ڈال دیے، اس میں آپ نے اسرائیل کو ڈال دیا اور انگلینڈ آ گیا اور خاص کر انڈیا آ گیا۔ انڈیا جو ایک فخر کیا کرتا تھا جب ان لوگوں سے بحث کرتے تھے کہ دیکھیں جی آپ تو 1954-55 سے سیٹو سینٹو کا اتحادی ہیں، امریکہ کے آپ غلام ہیں، سیٹلائٹ ہیں، لیکن 9/11 کے بعد تو انڈیا سیٹلائٹ ہو گیا، ہمارا رول تو ڈیفرنٹ ہو گیا۔ اب وہ اس امیج کو انڈیا کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ یہاں سے بھی ڈرا کرے اور آئندہ فیوچر دیکھیں جنریشن کا، اپنے لوگوں کا، ریجن کے جو آئندہ آنے والے دن ہیں اس کو بہتر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سکٹل کیا جائے، فوراً اخلاق کیا جائے، اور پاکستان جس طرح کوشش کر رہا ہے اس پر اعتماد کیا جائے،
اور افغان گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان جو ہے وہ معاملات کریں، اور ایک انٹرنیشنل جو پالیسی ہوتی ہے نا، جو اس میں کوئی ملک یون کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے، کوئی ملک کسی ملک کے اندرونی معاملات میں یا سسٹم آف گورنمنٹ پہ اسے اعتراض نہیں ہوتا. اگر یہی ہوتا تو پھر ہم چائنا پر بھی ہمیں اعتراض ہوتا، اور چاہے وہاں جمہوریت رہے، چاہے ملائیت آئے، چاہے پاپائیت آئے، ہمارا اس سے تعلق نہیں. ہمارا تعلق یہ ہے کہ وہ ایک پرامن ذمہ دار ملک بنے، خوشحالی کی طرف بڑھے. اگر افغانستان میں امن آتا ہے، خوشحالی آتی ہے، تو یقین کیجئے پورا ریجن جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اور اس میں آٹومیٹکلی 20 سال میں، اس سے پہلے 40 سال انہوں نے کہا، بالکل 70 سے لے کر آج تک ہم نے جو قربانیاں دی ہیں افغانیوں کے لیے، تو وہ اس کا ازالہ بھی کئی صدیاں لگیں گی. لیکن ابھی بھی ٹائم ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی ذمہ داری کا ثبوت دیں. یہ نہ ہو کہ امریکہ کہے کہ جہاد ہے تو جہاد شروع ہو جائے، امریکہ کہے صوفیزم ہے تو صوفیزم شروع ہو جائے. اب ہمیں خود بھی طے کرنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جب بھی قدم اٹھایا ہے، پتہ چلا ہے انڈیا کی انویسٹمنٹ جو ہے ہم سے 1000 گنا زیادہ ہے. ان کے بچے یونیورسٹیوں کالجز میں وہاں پڑھ رہے ہیں، وہاں سے کرکٹ کی ٹریننگ وہاں سے لے رہی ہے. ہماری انویسٹمنٹ سوشل انویسٹمنٹ بھی اب میں نہیں سمجھتا اس طرح ہے. اور وہ بھی افغان بھی دیکھ لیں، یہ کہہ رہے ہیں 60 لاکھ لوگ ہیں، چلیں رف اسٹیمیٹ اب لے لیتے ہیں 25 لاکھ ابھی بھی ہیں. اچھا ابھی جب ہم کہتے ہیں ڈو مور تو انہی کے لیے کہتے ہیں ڈو مور. اچھا وہ کیا یہاں رہنے کے باوجود، ہمارا حصہ بننے کے باوجود، وہ کتنے لائل ہم انہیں بنا پائے ہیں، ہمیں ان پہ شک نہیں ہے. گویا یہ کہ ہماری ریاستی نظام میں کچھ ہمارے ایفرٹس میں کمیاں رہی ہیں. ان تمام کو دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک آئندہ کا جو منظرنامہ ہے، امریکہ جو ہے وہ اگر مسٹیک جاری رکھتا ہے، وہ مزید وہ اپنا یہ پالیسی جاری رکھتا ہے کہ انڈیا کو انگیج رکھو، پاکستان کو انگیج رکھو، یہاں پر وہی ڈو مور والا دوبارہ سلسلہ شروع کر دو. ابھی افغانستان میں حملے ہوئے ہیں، لوگ مرے ہیں، تو جب بلوچستان پہ اٹیک جواباً آئے گا تو پھر کہیں گے جی دیکھیں وہ تو انہوں نے کیا ہے. لیکن سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی یہاں ہو رہا ہے، کبھی وہاں ہو رہا ہے. اس کو امریکہ کے لیے زیادہ اہم ہے. ہم تو 20 سال سے اتنے زخم چکے ہیں نا، اب ہمارے لیے کوئی بڑا زخم نہیں گنا. ہم نے نیشنل جو ایکشن پلان ہے اس کے تحت ہم نے جنگ جیت لی، اپنی جنگ جیت لی ہے. اب میں یہ پہلے بھی لفظ بولا تھا انڈیا کے لیے، اب امریکہ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی بھی اس نے ویتنام سے اور افغانستان سے نہیں سیکھا، کیا ہوگا کالیا. خان صاحب، نئی امریکی قیادت کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں 1-2 پروگرامز میں بڑی واضح طور پہ ایک چیز کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے جو ایکسپیرینس جو بائیڈن کو ہے بحثیت وائس پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ کام کرنے کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. کیونکہ جہاں جو بائیڈن ڈو مور کہنے کے سمجھیں کہ وہ بانی سمجھے جاتے ہیں، وہیں پر جو بائیڈن ہی اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستان نے کیا کچھ کیا ہے افغانستان کے لیے، پاکستان نے کیا کچھ قربانی دی ہے امریکہ کی جنگ لڑ کے. دیکھیے اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ہمارا جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی تو پاکستان کا افغانستان حکومت سے ریلیشن آئیڈیل تھا. ٹھیک ہو گیا، پاکستان کو کوئی ایشو نہیں تھا. پاکستان کو اس جنگ میں دھکیلا گیا امریکہ کے ایما پر، امریکہ نے ہمیں دھکیلا. ٹھیک ہو گیا، پاکستان نے امریکہ کی جنگ لڑی. اب اس بات ساری کو جو بائیڈن سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ بھی اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے کہ افغانستان سے کوئی بھی تاریخی طور پر کوئی بھی فاتح نہیں نکلا. یہ بات ہسٹوریکلی ہے، چاہے وہ برٹش ہوں، فقیر پیس کی لڑائیاں آ جائیں 19 سینچری میں، یا اس کے بعد افغانستان کا حشر دیکھ لیں آپ، اور یا اس کے بعد امریکہ کا حشر دیکھ لیں، افغانستان سے فاتح کوئی نہیں نکلا. اور یہی وہ بات ہے جو پاکستان نے امریکہ کو بھی سمجھائی ہے، نیٹو کو بھی سمجھائی ہے. اور ایک اور بات، یہ جو ہم ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ خود لڑ کے سیٹل کر لیں گے، میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. وجہ یہ کہ پاکستان کو یہ ڈر ہے کہ بہت بڑا بلڈ شیڈ نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانی جو گورنمنٹ ہے
मौजूदा गवर्नमेंट और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया जाए और कुछ ऐसी सेटलमेंट जरूर करा दी जाए जिसके बाद इस बात का इम्कान कम हो कि जी बहुत बड़ा ब्लड शेड तो होगा। मुमकिन है वो क्या हो सकती है सेटलमेंट? देखिए, उसके अंदर सबसे बड़ी बात अगेन यही है कि पावर शेयरिंग, एक मुनासिब पावर शेयरिंग। मैं नहीं कहता कि वो जमहूरी अंदाज से हो। देखिए, इलेक्शंस हो सकते हैं, बिल्कुल होने चाहिए। आप आज अफगानिस्तान में इलेक्शन कराएंगे तो मैं नहीं समझता कि तालिबान जो हैं वो क्या नाम लेते हैं, वो उनको कोई वोट नहीं मिलेगा, या दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो सिस्टम है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं अंग्रेजी में कहते हैं विसल ब्लोअर का होना जरूरी होता है। तो अमेरिका का जो इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर जो रोल है ना, वो थोड़ा सा विसल ब्लोअर का रह जाता है कि यार इससे आगे ना जाओ, इसको। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अगेन ये है कि जब कोई वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ना, तो उसको फिल करने के लिए ईरान से भी कुछ आएगा, अफगानिस्तान से भी कुछ आएगा, इंडिया से भी कुछ आएगा, पाकिस्तान से भी। तो इस वैक्यूम को क्रिएट नहीं होना चाहिए जब तक कि उसका सोल्यूशन ना बन जाए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इससे इनकार नहीं है कि अफगानिस्तान में बहरहाल रिलीजियस फैक्टर बहुत बड़ा है। और देखिए, अगर मिस्र में अफगान और मुस्लिमीन इलेक्शन जीत जाते हैं तो दिस वाज देयर चॉइस। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्शल जनरल सीसी आता है, सब कुछ आता है। तो ये यूरोप का दोहरापन था कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आपके हक में आए या आपकी सोच से मुताबिकत रखता हो तो आप उसकी हमायत कर दें, और जब आपकी सोच से हटकर आए तो आप उसको उड़ा के रख दें और डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करें। मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान का जो टोटल सिस्टम है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान से डिफरेंट है। वो जो सिलेक्ट करते हैं अपने लिए तर्ज हुकूमत, वो उनका हक है। बिल्कुल सही है। और एक और बात, आज जो सूरत हाल है, पाकिस्तान किसी भी तरह अंगेज नहीं होना चाहता अफगानिस्तान में। बिल्कुल। पाकिस्तान को मशरकी सरहद पर भारत ने बड़ा अंगेज कर लिया है। ठीक है। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे अंगेज हुआ हुआ है। पाकिस्तान सियालकोट वर्किंग बाउंड्री पे अंगेज हुआ हुआ है। पाकिस्तान इंटरनल थ्रेट से लड़ रहा है। पाकिस्तान अपना मगरबी महाज अंगेज नहीं करना चाहता। देखिए, अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो फिर वहां से वो इन्फिल्ट्रेशन होगी, वहां से लोग आएंगे, पाकिस्तान को उधर भी अपनी फोर्सेज लगानी पड़ेंगी उसी अंदाज में जैसी 2003 से लेकर 2009 तक हमारा सारा जो फोर्सेस की जो कंसंट्रेशन थी वो उस साइड पे चली गई थी। बिल्कुल ऐसे ही। और यही पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान में जब भी मामला में अमेरिका को एक बात बाबर करवाई कि जी अगर हमारी मशरकी सरहदों पर दबाव बढ़ेगा तो हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। हम अफगानिस्तान आपको बचाने के लिए उस सरहद पे कंट्रोल करते हैं, तालिबान का आना जाना कंट्रोल करते हैं। हमारी अगर मशरकी सरहदें, भारत किसी भी तरह का कोई एडवेंचर करता है पाकिस्तान के साथ तो ना सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज बल्कि अक़वाम, कौम, हर बंदा जो है वो पहले कहेगा जी कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमारा बड़ा जो इस खित्ते में जो बड़ा ओपन दुश्मन है वो भारत है और पाकिस्तान उसके साथ हर वक्त तैयार रहता है। और इसी हवाले से अमेरिका को ये बात समझनी है कि ऐसा कोई शरंगेजी फैला के ना जाए, ऐसी कोई चौधराहट देकर ना जाए अफगानिस्तान में भारत को कि पाकिस्तान फिर एक बार वो जो है 88 की सिचुएशन महसूस करे कि जी सैंडविच हो रहा है दोनों तरफ से इंडियन कॉन्स्पिरेसी में। ठीक है सर, हमारे पास वक्त कम है, मैं आपका इसके ऊपर भी मौक़िफ़ लेना चाहूंगी। ज़ाहिर है पॉलिसीज तो अमेरिका की वैसी चलती रहती है लेकिन चेंजेस तो आती हैं। आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं अफगान जो भी इस वक्त इक़दाम चल रहे थे मुज़ाकरात के? मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूँ जी प्लीज, कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाए, यूरोप अफगानिस्तान से निकल जाए, अफगानिस्तान की इकोनॉमी कौन चलाएगा? वो स्टेट कौन चलाएगा? वो स्टेट चलाने के लिए आपको पता है इस वक्त क्या हो रहा है? हम ये सारी जितनी बहस कर रहे हैं, जितनी बातें कर रहे हैं, हमने तो ये सारी बातें ये कर ली कि जी अफगानिस्तान से वो आए हैं और मसले पैदा हो गए, वो चले जाएंगे तो मसले खत्म हो जाएंगे। और भाई जब वो जाएंगे मसले तो तब शुरू होने हैं। एक भूखा नंगा मुल्क जो है जिसकी कोई मईशत नहीं है, जिसकी किसी तरह की भी कोई अभी हमने कहा जी उनकी ड्रग्स उनकी आमदन का जरिया है। अभी हम समझते हैं कि कुछ लोग जंग लड़ लेते हैं तो किराए के कातिल होते हैं, जंगजू होते हैं, तो ये उनका आमदन का जरिया है। तो कभी इस तरह कुछ स्टेट चला करती है? आप अमेरिका को ये समझते हैं कि 2500 ट्रूप्स उसके जो है या 2000 या 3000 या 50,000 ट्रूप्स जो हैं वो इस मकसद के लिए वहां पे हैं, या कि वो वहां पे बैठ के तो उन्होंने कोई मॉनिटरिंग करनी है किसी का, सॉरी टू से डॉक्टर साहब, कि उन्होंने वहां बैठ के कोई ऐसी को बात कर। और भाई अमेरिका उस मुल्क को चला रहा है, सही, यूरोप उस मुल्क को चला रहा है। अगर आज इस अफगानिस्तान को फ्री कर दिया जाए तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। पाकिस्तान में आप एक दिन का भी अमन दिखा दें, पूरे रीजन में आप अमन दिखा दें, वहां से किराए के कातिल निकलेंगे,
पूरी दुनिया के अमन को बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए ये चीजें जो हैं इनको इस तरह से नहीं कोई देखता। ट्रंप का जो वहां से इनखला था वो एक गैर जिम्मेदाराना इनखला था, सही। वो जल्दबाजी का इनखला था। बिल्कुल ऐसे। बाइडन से हम ये तवक्को रख सकते हैं बहैसियत पाकिस्तानी कि वो ये इनखला जो है एक रिस्पॉन्सिबल जो एक उनका है जिम्मेदाराना एक रवैया जो है उसका मुजाहरा करते हुए वो उनका इनखला होगा। मसला ये नहीं है वहां पे ये ट्रूप्स रखने का और ये वहां पे किसी की हुकूमत कायम होने का। मैं तो ये सोच रहा हूं और मेरा सवाल ये है कि वहां पे किसकी हुकूमत, खा वो करजई हो, अशरफ गनी हो, अब्दुल्ला हो, तालिबान हो, वहां पे हुकूमत चला कौन सकता है? उनको तो सदके के बकरे मिलते रहे सारा अरसा सऊदी अरब से, तो वहां के लोगों के लिए खाने के लिए कुछ होता था? उस मुल्क को जब तक आप इस्तेहकाम नहीं देंगे, जब तक आप पीसफुली वहां से निकलेंगे नहीं, जब तक आप एक प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक आप पावर शेयरिंग फार्मूला तय नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक अमेरिका को वहां से नहीं जाना चाहिए। जब अगर वो गैर जिम्मेदारी का सबूत देंगे कि अफगानिस्तान को एक दफा फिर उस दोराहे पे छोड़ दें जहां पे एक खाना जंगी शुरू हो जाए और उस खाना जंगी के असरात पाकिस्तान पे हैं, तो इसलिए इन चीजों को इस तरह से देखना है। लास्ट में अगर हम इसको इस तरह से कंक्लूड करें कि मुज़ाकरात जो हैं वो जारी, वो देखिए वो मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, जो जितने फ्रीकैन उनको एंगेज रहना चाहिए, और जब वो एंगेज रहेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, तो उसके बाद टाइम कम है। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये पहले भी शायद वाज़ेह नहीं कर पाया। मैंने कहा कि पीस विद ऑनर, पीस विद ऑनर ये है कि आप निगोशिएटेड सेटलमेंट करके जाएं। ठीक है, पाकिस्तान भी यही चाहता है, अफगानिस्तान वाले भी यही चाहते हैं और दुनिया भी यही चाहती है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि फारूकी साहब ने जो कहा ना कि अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं है, मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ। नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है। अफगानिस्तान के पास मादनियात है, ट्रांजिट है, ट्रेड है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने की हमारे पास रेकोटेक था, हम उससे कुछ नहीं निकाल सके। अफगानों को क्या पता कि उन्होंने निकालना है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब बहुत शुक्रिया, हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, खालिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है इसके ऊपर एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा इसको डिस्कशन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।